अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल। बहुत रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ रखेल सीज़न 2। बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग किडनैपिंग बेस वडेरा बेस और यूनिवर्सिटी बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। आज जल्दी क्यों जाना है तुमने? अजलान इसके सामने आता हुआ बोला। मेरे भाई की बेटी पैदा हुई है, मुझे देखने जाना है। हरम इश्तियाक से बोली। मुझे तो कभी देखने नहीं आई तुम। अजलान घूरता हुआ आगे को हुआ। हरम पेशानी पर बात डाले। पीछे होगी, तुम्हें क्यों देखने आऊँ मैं? हरम सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। पहले मुझे बताओ तुम मुझे क्यों नहीं देखने आई कभी? अजलान खतरनाक तेवर लिए उसकी जानिब बढ़ने लगा। ये क्या बात हुई भला? हरम उल्टे कदम उठाती हुई बोली। तुम्हारे लिए वो बच्ची मुझसे ज़्यादा अहम है, बताओ। अजलान बरखमी से बोला। हरम नासमझी से उसे देख रही थी। अजलान मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हरम उलझ कर बोली। मैंने तुम्हें अलजबरे का सवाल दे दिया है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अजलान चेहरे पर हब्की तारी करता हुआ बोला। नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों देखने आऊँ? मेरा मतलब तुम्हें तो रोज़ यूनी में देखती हूँ, तो उसे भी तो अभी देखा ही नहीं। हरम उसकी खूनख्वार नज़रों देख कर समझ कर बोली। भाई की बेटी है ना, तुम्हारी तो नहीं। अजलान मुँह बनाता हुआ बोला। हरम उसकी बात पर सर झुका गई। अजलान को उसका झुकना शर्माना अच्छा लगता था। उसका यही रूप देखने के इवज़ तो उसे तंग करता था। अजलान के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया, जिसे उसने बरवकत छुपा लिया। अगर तुम हॉस्पिटल गई तो याद रखना, मैं वहीं आकर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा दूंगा। अजलान मसनूई हबकी लिए बोला। हरम मुँह खोले उसे देखने लगी। अजलान तुम इतनी आराम से कह रहे हो कि मुझे शॉक लगा दोगे? हरम मुतहैयर से बोली। तो क्या बगड़ा डालकर कहूँ? अजलान हबकी से बोला। ये क्या बात हुई अजलान? हरम मुँह बनाती हुई बोली। तुम मुझे हर वक्त तंग करती रहती हो, थोड़ा सा मेरा भी हक बनता है तुमसे बदला लेने का। अजलान इसी के अंदाज में बोला। मैं जानबूझ कर तो नहीं करती ना। हरम मिनमिनाई। मैं जानता हूँ, सब खुद ब खुद हो जाता है ना? अजलान घूरता हुआ बोला। भाई बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो अब। हरम मजलूमियत से बोली। अगर हॉस्पिटल गई तो सोच लो। अजलान कहता हुआ पीछे हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक? हरम ने ज़ेरे लब दोहराया। तुम ऐसा नहीं करोगे? हरम इल्तिजाइया नज़रों से देखती हुई बोली। मैं ऐसा ही करूँगा और ज़रूर करूँगा। अजलान जलाने वाली मुस्कुराहट लिए हरम मुँह बसोरती हुई चली गई। जुनाश कलस कर इन दोनों को देख रही थी। अजलान के बस में नहीं था। जाने न जाने इस हरम में ऐसा क्या है जो अजलान को इसके सिवा कोई नज़र ही नहीं आता। जुनाश की आंखों से नफरत छलक रही थी। काश मैं तुम्हें मार सकती हरम, आई स्वेयर तुम्हारी लाश भी न मिलती। जुनाश की नज़रों से अजलान से जा टकराई। और अजलान पहले तो तुम मुझे इतना पसंद करते थे और अब पागलों की तरह इस बेवकूफ़ हरम के पीछे पड़े रहते हो। वो तिल मिलाकर बोली। दिल में आग भड़क रही थी। जुनाश ने अपने दिल की सारी शोले बाहर निकाल दिए जो नफरत में थे। आंखों में नफरत के शोले उठ रहे थे जो किसी अनहोनी का पेश खेमा थे। छोड़ोगी तो मैं भी नहीं तुम्हें अजलान शाह, याद रखना। जुनाश हंकार भरती हुई चलने लगी थी और दिल ही दिल में नफरत का बीज बोए हुए आगे की जानिब बढ़ रही थी। हरम ने सामने चेहरा किया तो शाह दिखाई दिया। हरम का सांस और पाँव दोनों मंजूमिद हो गए। शाह खतरनाक तेवर लिए उसकी जानिब बढ़ रहा था। अजलान हरम को देखे बिना जा रहा था और उनसे काफ़ी दूर हो गया था। तुम घर चलो, पूछता हूँ तुमसे। शाह उसका बाजू दबोचते हुए बोला। हरम किसी बेजान वजूद की मानिंद उसके साथ चलने लगी थी। दिल घबराने लगा था। जिस बात का डर था वही हुआ, हराइमा के बाइस। शाह फिलहाल खामोश रहा। हरम हराइमा के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गई। चेहरे का रंग फाक हो गया था। आंखों में खौफ तैरता हुआ महसूस हो गया दिखाई दे रहा था। वो तीनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। मेहर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। हरम की खुशियों पर ओस पड़ चुकी थी और अब फिक्र सताने लगी थी कि शाह उसके साथ क्या करेगा और दिल ही दिल घबराने लगा था। मेहर की नींद का ख्याल करके हरम और खराइमा मनाब के पास आ गई और शाह मेहर के पास बैठ गया। मेहर को देखते ही चेहरे के तासुरात बदल गए। कुछ देर कबल ओद आने वाले गुस्से की जगह ने अब मोहब्बत और नरमी ने ले ली थी। हरम देखो कितना क्यूट है, क्यूट पे ना। हराइमा मनाब को गोद में उठाती हुई बोली। हाँ बहुत प्यारी है, देखो हाथ कितने छोटे छोटे हैं। हरम उसके गुलाबी मोमल जैसे हाथ पकड़ती हुई बोली। हमारी छोटू सी डोल। हराइमा उसके गाल पर बोसा देती हुई बोली। आप प्लीज़ बाहर चले जाएं, पेशेंट को ड्रेसिंग चेंज करनी है। नर्स
شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی اور شاہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ دونوں بیبی کو لے کر اس روم میں چلی جائیں۔ وہ اس کمرے سے ملحقہ دوسرے کمرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ حرم اور حرائمہ مناب کو لیے کمرے کی جانب چلی گئی۔ حرائمہ مناب کو لیے بیٹھی تھی۔ حرم مہر کے پاس آ گئی۔ اور وہ کیسی طبیعت ہے بھابی؟ حرم اس کے سامنے بیٹھی ہوئی بولی تھی۔ ہاں میں اب کچھ بہتر ہوں، تم سناؤ؟ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ حرم ہاتھ مسلتی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ مہر اس کے چہرے کے تاثرات سے بھاپ کی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ مہر آہستہ سے بولا۔ بھابی آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ حرم بیچارگی سے بولی۔ بولو، مہر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حرم نے سب کچھ مہر کے گوش گزار کر دیا، شعیب کی حرکت سے اذلان تک۔ اور تم پسند کرتی ہو اذلان کو؟ مہر نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بھابی میں اسے محبت کرتی ہوں۔ اور حرم نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ مہر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رینگی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن اذلان برہان کا بھائی ہے، جس کے باعث شاہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ مہر سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اور پھر آپ پلیز بھائی سے بات کر لینا۔ حرم اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اچھا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ کمال صاحب کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ مہر نے اٹھنے کی صحیح کی تو شاہ نے ہاتھ سے ہی اشارہ منع کر دیا۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد کمال صاحب گویا ہوئے بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری بہو اور بیٹے کو خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ حرم کو سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں ہے بھائی ہماری پوتی؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ وہ گرد و نواح میں نظر ڈالتے ہوئے بولے۔ میں لے کر آتی ہوں۔ حرم بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ حرم نے مناب کو کمال صاحب کے سامنے جانب بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے ہماری پوتی کے۔ وہ مناب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ہمیں حرم کی پیدائش کا دن یاد کروا دیا تم دونوں نے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولے۔ اور یہ بھی ایسی ہی تھی، کمزور سی۔ حرم کو دیکھتے ہوئے کمال صاحب گویا ہوئے بول رہے تھے۔ حرم جبراً مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں یہی رہو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ بھائی بابا سائی کو میرے متعلق بتانے کے لیے تو نہیں لائے؟ حرم کو فکر لاحق ہونے لگا تھا۔ اوف، کیا بنے گا میرا؟ حرم انگلی دانتوں میں تلے دبائے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوف پورے جسم میں سرسرایت کر رہا تھا۔ حویلی میں خاموشی کا راج تھا اور یہ خاموشی اس دن کے بعد سے حویلی کی زینت بن چکی تھی۔ شام کو تیار رہنا عافیہ، شہریار پیپر سائن کرواتا ہوا بولا۔ کہیں جانا ہے کیا؟ عافیہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ڈنر پر جانا ہے، شہریار مسکراتا ہوا بولا۔ عافیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہم جمعے کو بھی تو گئے تھے ڈنر پر، عافیہ یاد کرواتی ہوئی بولی۔ تو کیا ہوا، دوبارہ نہیں جا سکتے؟ شہریار اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ امی ناراض ہوں گی؟ عافیہ نے اداسی سے بولی۔ نہیں ہوں گی ناراض، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شہریار اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ آخری بار جب ہم گئے تھے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے وہ ریسٹورنٹ یاد آ گیا جب ہم نکاح سے پہلے ملے تھے۔ عافیہ اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تم ماضی کو بھول نہیں سکتی کیا؟ بھول جاؤ، صرف حال یاد رکھو شہری، تم نے مجھے اس اذیت سے نکالا، میں ساری زندگی تمہاری مشکور رہوں گی۔ عافیہ نم آنکھوں سے بولی۔ اور میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، سمجھی؟ شہریار ہبکی سے بولا۔ عافیہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اب ٹائم پر تیار رہنا، ورنہ جس حال میں ہوگی ویسے ہی لے جاؤں گا۔ شہریار نے اسے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ آج لیٹ نہیں ہوگے شہری؟ عافیہ گھڑی کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، شہریار فائل کو سمیٹتا ہوا بولا تھا۔ اور پھر ڈونٹ وری، میں ابھی آتا ہوں۔ شہریار نے عافیہ کو انتظار کے لیے بولا۔ اور اذلان بھائی ہمیں نے دیکھ لیا تھا اس دن، حرم فکر مندی سے بولی۔ تو کچھ پوچھا نہیں؟ اذلان میز پر کونیاں رکھتا ہوا آگے ہوا۔ نہیں پوچھا تو نہیں ابھی تک، لیکن ان کی نظریں سب بتاتی ہیں مجھے۔ حرم بس رو دینے کو تھی۔ اور اچھا اپنا منہ تو صحیح کرو نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ تم سے باز پرس کریں گے اور تم بتا دینا انہیں۔ اذلان پرسکون انداز میں بولا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اذلان حرم نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ دیکھو حرم،
میرا کام اپنے گھر والوں کو منانا ہے، میں تمہارے گھر والوں کو رضامند نہیں کر سکتا، یہ کام تمہارا ہے اور تمہیں اب سٹینڈ لینا ہوگا اپنے لیے اور اپنی محبت کے لیے، ورنہ یاد رکھنا تم مجھے بھی کھو دو گی۔ اور ہمارے رشتے کو بھی۔ اذلان سنجیدگی سے حقائق بیان کر رہا تھا، اور حرم نے دوسری بار اتنا سنجیدہ دیکھا تھا کہ ایک نکاح والے دن اور ایک آج۔ حرم اسبات میں سر ہلانے لگی۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلتے ہیں، حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی، اور وہ دونوں کلاس کی جانب بڑھ گئے۔ کلاس میں پورا ٹائم انہوں نے پورا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف تھا۔ شاہ مناب کو پکڑیں پلیز، مہر زور سے بولی۔ شاہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور مناب گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ مہر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، نکاہت کے باعث وہ بالکل علیل ہو گئی تھی۔ تم نے دوائی لی؟ شاہ مناب کو چپ کروانے کی صحیح کرتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی لے لی تھی، مہر اسبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ آپ سے چپ ہونے والی نہیں، لائیں مجھے پکڑائیں، مہر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی بولی۔ اتنی جان نہیں جتنا چلا کر روتی ہے۔ شاہ جھرجھری لیتا مہر کے پاس آ گیا۔ ماما کی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ مہر اسے پکڑتی ہوئی بولنے لگی۔ بابا تنگ کرتے ہیں۔ اوہ اچھا، نہ آپ کو، مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ شاہ انمہاق سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم بابا سے کٹی کر دیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ ہماری گڑیا کو تنگ کرتے ہیں، مہر اسے بلا رہی تھی، اور شاہ لبوں پر مسکراہٹ لیے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مناب اب خاموش ہو چکی تھی، جیسے مہر کی باتیں سمجھتی ہو۔ یہ تو ماما کا پیارا سا بیبی ہے نا، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی اور سینے سے لگا گئی تھی۔ مناب کو تھپکنے لگی تو چند منٹوں میں سو گئی۔ دیکھیں ایسے چپ کرواتے ہیں، مہر اسے بیڈ پر لٹاتی ہوئی بولی، اور شاہ سر کھجانے لگا تھا۔ اب عورتوں کے کام عورتیں ہی کر سکتی ہیں، ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں، شاہ بیزارگی سے بولا۔ اور پھر شاہ آپ نے حویلی مناب کے متعلق کسی اور کو بھی بتایا ہے کیا؟ مہر مناب پر کمبل اوڑھتی ہوئی بولی۔ نہیں، فی الحال سب نا آشنا ہے، میں نہیں چاہتا ہماری خوشیوں کو پھر سے کسی کی بری نظر لگے۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مناب کے لیے جو سامان ہم نے خریدا تھا وہ سب تو وہیں پر ہے، مہر افسردگی سے کہتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور پھر کیا ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم یہ جان حویلی میں رہیں گے اور پھر سب کے پیار میں، لیکن دیکھو حالات کیسے بدل گئے۔ شاہ اداسی سے بولا۔ شاہ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار حویلی چلے جانا چاہیے، باقی سب کا حق ہے، مہر اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مہر اس سب کے بعد میرا دل نہیں مانتا، شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اور لیکن شاہ آپ یہ بھی تو سوچے نا کہ کیا ساری زندگی ہمیں یوں ہی رکھیں گے، مناب کو اس کے دادا دادی اور باقی سب کی محبت سے محروم رکھیں گے؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، لیکن ہم رکے نہیں، بس ایک دن کے لیے چلے جائیں گے تاکہ سب سے مل لیں، مناب سے اور خاندان میں بھی معلوم ہو جائے۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو۔ شاہ اس کا ہاتھ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ اس رات مجھے امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گے، لیکن مہر بیڈ سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی۔ کیسے نہ آتا، تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا تھا کیا؟ شاہ آبرو اچکا کر بولا تھا۔ اور پھر مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگے۔ ایک منٹ میں کال سن لوں۔ شاہ جیب سے فون نکالتا باہر نکل گیا۔ مہر اس رات میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ مہر بارش میں بھیگ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ اس خاموش تاریک رات میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھی، ٹائر کی چرچرانے کی آواز سنائی دی، لیکن مہر نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ شاہ دروازہ بند کر کے مہر کی جانب چلنے لگا تھا۔ مہر کو قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دینے لگی۔ مہر نے سر اٹھایا تو شاہ کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ آپ؟ مہر تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ شاہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ اس کا یخ بستہ ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ مہر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نکالنا چاہا تھا، اس بارش میں اس کے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ دوسرا ہاتھ بڑھایا اور پھر مہر کے رخسار پر پھیرتا ہوا آنسو صاف کرنے لگا۔ شاہ کے لمس پر آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیوں آئی ہیں آپ؟ مہر اسی انداز میں بولی۔ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔
اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ مہر، اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی، تب بھی تمہارا شاہ تمہیں اپنے ہمراہ پاؤ گی۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے گرمائش منتقل کرتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ برف کو پگھلا رہا تھا۔ مجھے ایسا ساتھ نہیں چاہیے۔ آپ نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یقین نہیں کیا۔ آپ کے تھپڑ نے سب پر واضح کر دیا کہ میں غلط ہوں۔ مہر آنسو بہاتی ہوئی بول رہی تھی۔ جانتا ہوں شاہ کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک اور بھی جان ہے۔ مجھے ایسی محبت اور ایسی نہیں چاہیے تھی۔ میں تنہا جی لوں گی، روکھی سوکھی کھا لوں گی، لیکن شاہ مصطفیٰ کمال کے پاس نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ شاہ مصطفیٰ کمال مذاق ہے یہ سب؟ جب دل چاہا گھر سے نکال دیا اور جب دل چاہا واپس بلا لیا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سے پہلے عزت ضروری ہوتی ہے۔ جو مرد عزت نہیں دے سکتا وہ محبت بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ اب جیسے انسان کے ساتھ میں نے رشتہ قائم کر رکھا ہے، کیا صلہ دیا آپ نے مجھے بتائیں اب؟ مہر اسے گریبان سے جھنجھوڑتی ہوئی بولی تھی اور شاہ بھیگتی رات میں خاموش سامع بنا ہوا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ وہ المحاق سے سن رہا تھا۔ شاہ بہت برا ہے۔ شاہ مہر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں برے ہیں آپ، بہت برے ہیں۔ شاہ چلے جائیں آپ یہاں سے، اور آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر میرے بچے کو مجھ سے دور بھی کرنے کی سوچنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اور پھر شاہ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ مہر ہوپ کے زیر اثر بول رہی تھی اور شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے پیاسے لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ مہر کو اس کی پیشانی پر اس کی ایسی توقع نہیں تھی۔ شاہ کی قربت ہمیشہ اسے زیر کر دیتی تھی، وہ ہار جاتی تھی اور پگھل جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی، لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، وہ جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ پیچھے ہوا تو مہر نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مہر اسے خود سے دور کرنے کی سے کرتی ہوئی بولی۔ شاہ بنا کچھ بولے کھڑا ہوا اور مہر کا ہاتھ پکڑا، اسے کھڑا کیا اور چلنے لگا۔ شاہ میرا ہاتھ چھوڑے، مہر مزاحمت کرتی ہوئی چلائی، لیکن شاہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا دیا اور مہر سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی؟ شاہ اس کی پنکھڑی جیسے نازک لب پر انگلی رکھتا ہوا ہبکی سے گویا ہوا۔ مہر نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، پیشانی پر بل ڈالے وہ شاہ کا گھور رہی تھی۔ تم نے بول لیا جو دل میں تھا، اب میری سنو گی تم، اور بیچ میں مداخلت نہیں کرو گی؟ شاہ کرخت لہجے میں بولا اور مہر منہ بناتی ہوئی بائیں جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا، تم سے صفائی نہیں مانگی، تمہیں گھر سے باہر نکالا کیونکہ میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا تاکہ تم سب سمجھیں کہ تم غلط ہو، لیکن میں نے تم سے صفائی نہیں مانگی کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نکالا کیونکہ مجھے تمہیں وہاں سے نکالنا تھا۔ اگر میں تبھی شاویز کو جھوٹا اور تمہیں سچا کہتا تو کوئی اعتبار نہ کرتا، نتیجہ کچھ بھی عکس نہ ہوتا۔ شاہ ٹھر ٹھر کر بول رہا تھا اور اس کے الفاظ کی تاثیر ایسی تھی کہ مہر اسے دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ میں چاہتا تھا کہ سب جان جائیں کہ میری مہر ایسی نہیں، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا، اسی وجہ سے اپنے پاس، تاکہ شاویز کی سچائی سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہر اس پر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ مہر اس عورت پر شک کر نہیں سکتا تھا جو کوٹھے جیسی جگہ پر کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی اور نکاح کے بعد شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، اور پھر کیسے یقین کر لیتا؟ شاویز سچ بول رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میرا بھائی ہے، اس پر تم سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت، صرف عورت نہیں، وفادار عورت، اور اس کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ شاہ کو تمہاری وفا پر پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے، اسی لیے تو تمہیں لینا آیا ہوں۔ شاہ مرتے دم تک تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بولتے بولتے شاہ کی آنکھوں میں
سے 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے جو مہر کی نظر سے اوجھل نہ رہ سکے۔ شاہ مہر اشک بہاتی اس کے ہاتھ تھامتی بھی بولی، میں نے آپ کو اتنی سنائی اور آپ نے ایک بار بھی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مہر کی بھرائی ہوئی آواز گونجی، میں چاہتا تھا کہ تم اپنے دل کا غبار نکال لو۔ اگر ابھی بھی کوئی تحفظات چاہیے تو تم شاہ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، اس بات کو کبھی بھی فراموش مت کرنا۔ شاہ اس کی گہری بری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور مہر جہاں اداسی کی جگہ خوشی کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ کے ہاتھ ابھی تک مہر کے ہاتھوں میں تھے۔ اور ہم اسی گھر میں جائیں گے؟ مہر فکر مندی سے بولی، نہیں، اس حالت میں تمہیں میں وہاں نہیں لے کر جا سکتا اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم حرائمہ کے ساتھ رہو گی شہر میں اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ مہر کے لبوں سے پھسلا تھا، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ اور شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا چلنے لگا تھا اور مہر پرسکون سی فلک کو دیکھنے لگی تھی جو ابھی تک برس رہا تھا۔ اس کے اندر کی برسات تمام ہو چکی تھی کیونکہ اس کے ساتھی نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں گم ہو؟ شاہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتا ہوا بولا اور ایک نظر خود پر ڈالی تھی۔ وہ بھیگ نہیں رہی تھی۔ مہر ماضی سے نکل کے حال میں لوٹ آئی۔ کچھ نہیں، بس۔ مہر مسکراتی ہوئی اس کی جانب، شاہ آپ کو دکھ ہوتا ہوگا شاہبیز۔ مہر بات ادھوری چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ ہاں، دکھ بہت ہوتا ہے۔ چھوٹے سے ایسی توقع نہیں تھی، لیکن جب حویلی جاتا ہوں نا تو سب آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ سپاٹ چہرہ لیے بول رہا تھا اور مہر کا دل اس تکلیف پر کٹ رہا تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ برہان کی شے پہ اس نے یہ سب کیا، اسی لیے اس سے دور رکھتا ہوں۔ چھوٹے کو بھی اپنے جیسا بنا دیا اس برہان نے۔ شاہ تعصب سے بولا، لیکن شاہ کیا رقابت ہے برہان کی آپ سے؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ نے لب آپس میں مضبوط کر لیے۔ بھائی، وہ حرم کی فرینڈز آئی ہیں مناب کو دیکھنے۔ حرائمہ جھجک کر بولی، میں جا رہا ہوں، ان کو کمرے میں لے آؤ۔ شاہ مہر کے پاس فون اٹھاتا ہوا بولا اور حرائمہ سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ شاہ بیڈ پر جھکا اور مناب کے چہرے پر بوسہ دیا اور مہر کے لب مسکرانے لگے۔ اس کی عادت بن گئی تھی، جانے سے پہلے مناب کا ماتھا چومنا بہت پختہ تھی، اور یہ عادت اپنا اور ہماری جان کا خیال رکھنا۔ شاہ مہر کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ حرائمہ واپس آئی تو نظر حرم اور اس کی دوستوں سے ٹکرائی۔ حرائمہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی، وہ پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم بھائی چلے گئے ہیں کیا؟ حرائمہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی تیزی سے نکل گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ حرم تعجب سے سوچنے لگی، اسے کیا ہو گیا؟ آجو بھائی چلے گئے ہیں، حرم باہر نکلتی ہوئی بولی۔ آئمہ مہر کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ حرم مہر کی نند ہے، مطلب شاہ مصطفیٰ کمال کی بہن۔ وہ ذہن میں تانے بانے جوڑنے لگی۔ مہر نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ واؤ بھابھی، یہ کتنی کیوٹ ہے نا! انشرا بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھی مناب کو دیکھتی ہوئی بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے بھائی اور بھابھی اتنے پیارے ہیں، اور ہماری گڑیا تو ان سے بھی زیادہ پیاری۔ حرم صوفے پر بیٹھی تفاخر سے بولی۔ زناش منہ بنائے صوفے کے ایک کونے میں ٹکی تھی اور مہر آئمہ کے تاثرات کی وجہ سمجھ سکتی تھی۔ آئمہ کو تو اب حسد ہونے لگا تھا، ایک تو وائف ہو کر اتنا کچھ مل گیا۔ مہر کو دیکھتی وہ ششدر سی بولی، گلے میں سونے کا لاکٹ، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور کان میں پہننے سونے کے بوندے۔ آئمہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حرم کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا نہیں؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی، جی بھابھی کھلایا ہے، بھائی بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا کچھ دیر انتظار کر لیں۔ حرم مسکراتی ہوئی بولی، باہر چلتے ہیں، اگر مناب رونے لگی تو پورا محلہ رونے لگ جائے گا۔ حرم شرارت سے بولی۔ مہر اس کے تبصرے پر مسکرانے لگی۔ جاتے ہوئے آئمہ ایک نظر مہر پر ڈالنا نہیں بھولی جو مناب کا کمبل درست کر رہی تھی۔ حرم کا ہاتھ ڈالنا تو خطرے سے خالی نہیں۔ آئمہ اپنی سوچوں میں غلطان تھی۔ سب کے جاتے ہی حرم حرائمہ کے پاس آ گئی۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ حرم آبرو اچکا کر بولی، کچھ نہیں، مجھے لیکچر تیار کرنا تھا، بہت اہم ہے۔ حرائمہ اس سے نظریں ملائے بغیر ہی بولی، چلی گئیں وہ۔ حرائمہ کن اکھیوں سے حرم کو دیکھتی ہوئی بولی،
ہاں چلے گی، میں بھی پڑھائی کر لوں ورنہ بعد میں دل نہیں کرے گا۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ حرائمہ بنا کچھ کہے ہی کمرے سے نکل گئی۔ مہر کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا حرائمہ؟ مہر کی اس بوکھلاہٹ پہ پریشان ہوگی۔ آئی آپی وہ حرم کی دوست کوٹھے؟ ہاں میں جانتی ہوں۔ مہر اس کی بات مکمل ہونے سے قبل بولی۔ آپی اس نے مجھے دیکھ لیا، اگر وہ مجھے لے گئے تو واپس تو پھر حرائمہ پر خوب طاری تھا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ شاہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ مہر پرسکون انداز میں بولی۔ آپ اتنی ریلیکس کیسے ہیں؟ حرائمہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے بولی اور نہ رہ سکی۔ کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر اور اس کے بعد اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ حرائمہ خاموش ہوگی۔ تم بھی فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ جس ذات نے ہمیں اس ذلت سے نکالا ہے وہی ہمیں محفوظ بھی رکھے گا۔ مہر طمانینت سے بولی اور حرائمہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں آتی ہوں آپ کے پاس پھر۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی چلی گئی اور میری گڑیا اٹھ گئی۔ مہر اسے اٹھاتی ہوئی بولی۔ مناب پیشانی پر بل ڈالے مہر کو گھور رہی تھی اور میلے بیبی کو غصہ آیا ہوا ہے۔ مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ یہ تو ماما کا پالا شا بیبی ہے۔ مہر اس کے سر پر ٹوپی اتارتے ہوئے بولی۔ آج پہلی بار تھا کہ نیند سے جاگنے پر روئی نہیں تھی۔ ماما اپنی گڑیا کو تیار کریں گی اور پھر بابا کے ساتھ کھیلنا ہے نا میری گڑیا کو؟ مہر بولتی ہوئی اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ اور پھر جب حرم بلی کے جلے پیر کی مانند یہاں وہاں چل رہی تھی، شاہ کی نظریں اسے باور کروا چکی تھی کہ وہ کڑا حساب لینے والا ہے۔ بھائی کیا کریں گے میرے ساتھ؟ حرم لب کاٹتی سوچ رہی تھی۔ اذلان کی کال بار بار کاٹ رہی تھی۔ حرم اکتا کر اس نے فون آف کر دیا۔ حرم کہاں ہے؟ شاہ کی آواز سن کر حرم کا وجود کپ کپانے لگا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں جو اس حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور حرائمہ اندر آئی۔ بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، وہ حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ماما مجھے؟ اچھا۔ گھبراہٹ کے باعث حرم کیا بول رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی ناآشنا تھی۔ تیسرا کلمہ پڑھتی وہ باہر نکل آئی اور شاہ کا چہرہ اس کے غیظ کا عکاسی کر رہا تھا۔ حرم کا رکا سا اعتماد بھی ہوا ہو گیا۔ اذلان کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ شاہ کسی بھوکے شیر کی مانند اس کی جانب بڑھتا ہوا دھڑا۔ السلام علیکم لسنرز۔